बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसमें ये फैसला किया गया है कि आने वाले दिनों में जो लॉकडाउन है इसको नरम किया जाएगा। हतमी फैसला कल नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है NCOC उसके इजलास में किया जाएगा, लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने यह मशवरा दिया है कि लॉकडाउन को नरम किया जाए। लेकिन आज ही जो बलूचिस्तान की हुकूमत है उसने अपना लॉकडाउन जो है उसको 19 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। और हमारी इतलात जो हैं वो ये है कि पंजाब हुकूमत का जो लॉकडाउन है वो 17 मई तक है। सिंध जो है वो अभी तक चल रहा है, जो पहले वफाकी हुकूमत ने जो डेट दी थी उसके मुताबिक चल रहा है, 9 मई तक है। तो अगर बलूचिस्तान जो है वो 19 मई तक जाएगा और पंजाब 17 मई तक जाएगा, तो फिर लॉकडाउन जो है वो उसमें नरमी कैसे होगी और क्या ईद से पहले पहले नरमी होगी? क्योंकि बहुत से जो ताजरों की तंजीमें हैं वो ये मुतालबा कर रही हैं कि ईद से पहले पहले मार्केटें खोल दी जाएं ताकि ईद की शॉपिंग हो सके और उनका कारोबार दोबारा शुरू हो सके। तो ये क्या सूरत हाल है, इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, पंजाब की सूबाई वज़ीर सेहत हैं, जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं सिंध हुकूमत के, और यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद हैं मेरे साथ जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। सबसे पहले यास्मीन राशिद साहबा से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये जो वाकई काबीना है ये लॉकडाउन को नरम करने का मशवरा दे रही है, लेकिन आज ही बलूचिस्तान की हुकूमत 19 मई तक इसको ले गई है और पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर साहब कह रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस की वजह से हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। आप क्या समझती हैं पंजाब के क्या हालात हैं और क्या जो बलूचिस्तान हुकूमत इसको एक्सटेंड कर रही है तो पंजाब भी एक्सटेंशन की तरफ जाएगा या इसको नरम करेगा? देखिए, इस वक्त हामिद जो हम कर रहे हैं वो जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो आप रैंडम सैम्पलिंग करें बाकायदा सारे डिस्ट्रिक्ट्स की, ताकि हमें कुछ आइडिया हो। पहले 6 डिस्ट्रिक्ट्स की हम कर रहे हैं, इस वक्त लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हो रही है, और लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज के दिन के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ केसेस आए हैं वो तकरीबन 2953 हैं। इनमें से ठीक है 700 से ज़्यादा लोग जो हैं सेहतियाब होकर घर भी जा चुके हैं, लेकिन तादाद केसेस की बढ़ रही है और ये लाहौर इज़ गोइंग टू बी एन एपी सेंटर। लेकिन कुछ हमारे ऐसे अजला भी हैं जिसमें केसेस जो हैं बहुत कम हैं, जैसे मियाँ वाली के अंदर हमारे पास 7 केसेस हैं, खाने वाले में 6 हैं, उकाड़ा में 2 हैं और खुशाब में 1 है और भक्कर। ये जो नंबर ऑफ केसेस जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कम हैं, जिसमें लगता है कि वबा जो है इस तरह नहीं फैली, वील हैव टू लुक एट दोज। तो ये सारा कुछ जो होगा दिस इज़ गोइंग टू बी, जब हम कहते हैं ना स्मार्ट लॉकडाउन, दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि जिन एरियाज़ में ज़्यादा तादाद होगी वी विल इंश्योर अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, और जहाँ कम होंगे उनको कंपैरेटिवली ईज डाउन किया जाएगा ताकि लोग अपने रोज़मर्रा के कारोबार जो हैं वो भी कर सकें। अच्छा, तो डॉक्टर साहब फिर आप इसके अलावा जो हम कर रहे हैं सैम्पलिंग्स, जी जी जो सैम्पलिंग्स कर रहे हैं वो डिफरेंट एरियाज़ की कर रहे हैं ना, जैसे पुलिस लाइंस की है हमने, फिर मेडिकल कम्युनिटी की है, मीडिया हाउसेस की है। वी आर लुकिंग एट ऑल दोस प्लेसेस जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिनमें कंपैरेटिवली देखेंगे कि कम तादाद है। आई थिंक उनको थोड़ा सा काम करने की इजाज़त मिलेगी। जो लगेगा कि जहाँ ज़्यादा है वील हैव टू क्लोज देम डाउन तब तक, ताकि ये वबा जो है इसको हम, वो वाली बात है कि आप इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं उनको कम ज़रूर कर सकते हैं ताकि बोझ हस्पतालों पे कम पड़े। डॉक्टर साहब आप कह रही हैं लाहौर एपी सेंटर बनने वाला है, तो क्या आपके ख्याल में लाहौर के जो हॉस्पिटल्स हैं वो इतने कैपेबल हैं कि अगर मरीज़ों की तादाद में मज़ीद इजाफा होता है तो उनको हैंडल कर पाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, असल में लाहौर की हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी मुकाबलतन बाकी सूबों के मुकाबले में, बाकी अपना डिस्ट्रिक्ट से मुकाबले में डेफिनेटली ज़्यादा है। और पिछले दिनों में हमने आपको बताया कि एक वी हैव एक्सपेंडेड आवर बेड्स टू नियरली अबाउट 2000 स्पेसिफिकली फॉर कोरोना। अभी भी अपना म्यू हॉस्पिटल अभी मज़ीद 200 बेड्स ऐड करने लगे हैं टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 400, और इसी तरीके से PKLI भी मज़ीद अपने बेड्स जो है इंक्रीज़ कर रही है। वी विल बी एबल टू लुक आफ्टर। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि कुछ जो हमारे लोग हैं, 90% जो लोग हैं उनके, मैं आपको पता है, या तो सिम्टम्स नहीं हैं या बड़े माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो अब उनके लिए वी आर थिंकिंग अबाउट होम क्वारंटीन के इन फ्यूचर जिन लोगों के सिम्टम्स ना हो तो क्या उनको हम घर पे रख सकते हैं
and ensure that they are properly monitored. اس کے اوپر باقاعدہ پالیسی ہم نے فارورڈ کر دی ہے ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ, اور اس پہ انشاءاللہ کل گفت و شنید ہونے کے بعد ویل ڈیسائیڈ آن دیٹ آلسو. جی ناصر حسین شاہ صاحب, اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بلوچستان نے تو 19 مئی تک اپنا لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کر دیا ہے. سندھ حکومت کا لاک ڈاؤن کب تک ہے اور کیا آپ ایکسٹینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں جو حالات ہیں, جو باہر کی دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں, یہاں بھی ہیں, جو ڈاکٹر کی ماہرین ہیں, ان کے لحاظ سے تو مئی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو ویسے تو پورا مئی کا مہینہ جو ہے اس میں یہ پراپر لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, لیکن ہم یہ بات کہیں گے تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میر صاحب, اس وقت بھی جو لاک ڈاؤن ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے 9 مئی تک کا, لیکن اگر کہیں پہ تنقید آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو وہ سندھ گورنمنٹ کے لیے. کاروبار کے دشمن بھی ہم لوگ ہیں, غریب لوگوں کے دشمن بھی ہم لوگ ہیں, اور دیگر بھی صحیح کام ہم لوگ نہیں کر رہے. ابھی بلوچستان میں سی ایم صاحب نے کیا ہے 19 تاریخ کا, کہیں سے ایک جملہ آپ کو نہیں آئے گا کہ کسی فیڈرل گورنمنٹ, ان کے کسی ترجمان, کسی وفاقی وزیر کی کوئی تنقید آئے یا دیگر. یہاں ہم لوگ اسٹیپ لیتے ہیں. میں اب بھی آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہم سے آپ نہ کہلوائیں, اور یہ لاک ڈاؤن یہ خود اگر کریں گے تو پھر ان کی تعریفیں بھی ہوں گی کہ لاک ڈاؤن تو بڑا ضروری تھا, شاہ صاحب, اس میں کاروباری شاہ صاحب آپ کی لوگوں بات کے لیے میں بھی کاٹ بہت رہا ہوں, اچھی چیزیں ہیں. آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, لیکن دیکھیں جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے NCOC, اس کے اجلاس میں تو آپ کے اور اسد عمر صاحب کے بڑے اچھے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ تو سی ایم صاحب اور اسد عمر صاحب کی بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. تو ٹی وی کے ٹاک شو میں جو ہے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. تو جس طرح آپ NCOC کے اجلاس میں اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں تو ٹاک شوز میں بھی کر لیں, اس میں کیا مشکل بات ہے؟ سر ہم تو اچھی بات ہی کر رہے ہیں. میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس جو اجلاس ہے اس کے بعد ایک دم کیا ہو جاتا ہے کہ ہم پر تنقید شروع ہو جاتی ہے. سر ہم تو صرف اس کی بات کر رہے ہیں, اور دیکھیں یہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ تنقید کریں, کنٹروورسی کی بات کریں. لوگوں کو ہم لوگ کیا میسج دے رہے ہیں؟ لوگ ہمارے مر رہے ہیں, لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں اس وائرس میں, اور ہم لوگ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. میں تو صرف اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ آپ کو اپنی بات بتائیں گے کہ جی بہت پراپر لاک ڈاؤن کی اب بھی ضرورت ہے, تو پھر یہ جو کرنے بھی جا رہی ہے گورنمنٹ کوئی لاک ڈاؤن, یا بلوچستان والے کر رہے ہیں, پنجاب والے کر رہے ہیں, KP والے کر رہے ہیں, تو پھر کوئی اور چیز آ جائے گی. تو فیڈرل گورنمنٹ کو کرنے دیں. اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ایک طرح کی پالیسی بنائی جائے, تو وہ میٹنگ ہے کل میرے خیال میں اسی کمیٹی کی, اس میں طے ہو جائے گا. لیکن ویسے ہم لوگ جو چاہ رہے ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ مئی, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ مئی میں زیادہ اس کے اثرات ہوں گے, تو کم از کم مئی تک تو اس پر عمل کرنا چاہیے. تو جو اور ہمیں اندازہ ہے کاروباری اپنے بھائیوں کا, دوستوں کا, عید کے دنوں کا, آپ کو جو 18ویں ترمیم کے تحت جو اختیارات حاصل ہیں, اور اس 18ویں ترمیم کا بہت آپ دفاع بھی کرتے ہیں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے, تو اس 18ویں ترمیم کے تحت جو آپ کو آئینی اختیار حاصل ہے, آپ اس کو استعمال کرنے سے گریز کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ کہیں فیڈرل گورنمنٹ آپ کو برا نہ کہے. تو ایک طرف آپ کا آئینی اختیار ہے, دوسری طرف آپ کا سیاسی مسئلہ ہے, تو آپ سیاسی مسئلے کی وجہ سے اپنا آئینی اختیار استعمال کرنے سے گریز کر رہے ہیں. سر میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جو طریقہ کار اپنانا ہے, احتیاطی تدابیر اور 18ویں ترمیم اور دیگر چیزوں کی, وہ تو ہم پوری کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ کچھ بھی کہے یا کوئی اور کہیں سے بھی اس طرح کی بات آئے, لیکن ہم اپنی احتیاطی تدابیر, کوئی بھی چیز کھولنے کی بات کی جاتی ہے تو ہم SOPs پر عمل کرائیں گے. لیکن میں آپ کو براڈر اس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح عمل نہیں ہو رہا نا سر. دیکھیں اس وقت لاک ڈاؤن کا فیصلہ 9 مئی تک کا فیڈرل گورنمنٹ نے کیا, اسد عمر صاحب نے اناؤنس کیا, تنقید سندھ گورنمنٹ بن رہی ہے. ہمارے قابل احترام پرائم منسٹر صاحب کی 6-7 اسٹیٹمنٹس ہیں, جس میں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے یہ ہو جائے گا, لیکن 6-7 دفعہ انہوں نے تعریف کی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے یہ اچیو کیا, یہ اچیو ہوا.
اس پہ قابو پایا. ٹھیک ہے. لیکن اگر سندھ گورنمنٹ کہتی ہے تو اس وجہ سے تنقید ہوتی ہے, لیکن ہم کوئی کسی تنقید کسی دوسری چیز کی وجہ سے اپنے اس سے نہیں ہٹیں گے, لیکن اس پہ سر امپلیمنٹ بہت اثر انداز ہوتا ہے امپلیمنٹ پہ. اگر میسیجز ایک ہوں گے تو امپلیمنٹ بہتر ہوگا. اگر ایک طرف سے کہا جائے کہ نہیں یہ تو غلط پالیسی ہے تو امپلیمنٹ کرانے میں ہمیں دشواریاں ہوں گی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ ہو اور اس کو سب ہم لوگ مل کر اس پر امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے جناب. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہے ناصر شاہ صاحب کی بھی اور یاسمین راشد صاحبہ کی. آپ خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں. اسلام آباد شہر جو ہے, یہاں کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے پیمز, وہاں کے ڈاکٹرز بھی جو ہیں ان میں بھی یہ انفیکشن آنا شروع ہو گیا ہے, اور راول پنڈی میں بھی یہ صورتحال جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اسلام آباد میں لاک ڈاؤن اب تقریباً ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب لاک ڈاؤن ویسے نہیں ہے جس طرح کے پہلے تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور شہر کے لوگوں سے آپ کا رابطہ بھی ہے, لاک ڈاؤن ابھی چلنا چاہیے یا ختم کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب دیکھیں, اس وقت جو پوری دنیا میں کیسز ہیں وہ تقریباً 35 لاکھ سے زائد ہو چکے ہیں. پاکستان میں تو الحمدللہ اس وقت کم کیسز ہیں, تقریباً ہمارے کوئی کیسز اس وقت میرا خیال ہے ٹوٹل جو ہے وہ 21,000 کے قریب ہیں. تو یہ میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ پوری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ واحد علاج اس کا لاک ڈاؤن ہے, اور انفارچونیٹلی پاکستان میں سب سے زیادہ کنفیوژن ہمیں دیکھنے میں ملی ہے. گورنمنٹ کبھی کہتی ہے لاک ڈاؤن کرنا ہے, کبھی کہتی ہے نہیں کرنا. عمران خان صاحب کی خود متضاد اسٹیٹمنٹس اس بارے میں آ رہی ہیں. اور ابھی جو پچھلے دنوں انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ جی ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم کھول دیں اور اس سے ریلیٹڈ کچھ بزنسز کو کھول دیں, اس کے نتیجے میں عملی طور پہ لاک ڈاؤن یعنی 90% تک ختم ہو چکا ہے. اور ابھی اس وقت اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو ہماری مارکیٹس میں اکثر دکانیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں. ہاں پبلک ٹرانسپورٹ ایک نہیں ہے, باقی اس کے علاوہ تو جو روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اجازت دی گئی مساجد کو تراویح کی اور اس کے بعد نماز جمعہ کی, تقریباً آج اخبار میں ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ 250 مساجد, پنڈی اور اسلام آباد کی صرف بات کر رہا ہوں, ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا. ان میں وہ SOPs انفارچونیٹلی فالو نہیں ہو رہے, جو 20 نکات جن کے اوپر اتفاق ہوا تھا. یہ میں نے بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آج بھی یہ بات ہوئی ہے کہ لاک ڈاؤن کو مزید ایز آؤٹ کریں, مزید آسانی کریں. تو اگر آپ مزید آسانی کریں گے لاک ڈاؤن کو اور وہ SOPs فالو نہیں ہوں گی, وہ جو آپ ان کے ساتھ تمام یہ کہیں کہ ڈیٹیلز سیٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ حفاظتی اقدامات اٹھائیں گے, اگر وہ فائنل نہیں ہوں گے تو اس میں تو بڑی تیزی سے اضافے کی جو ہے وہ خطرہ ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت جو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر جو کیسز ہیں وہ 900 سے 1000 کیس تقریباً آ رہے ہیں. ٹیسٹ آپ کے جو ہیں وہ تقریباً 9500 10,000 ٹیسٹ ہو رہا ہے, 1000 مریض آپ کا جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہر 100 میں سے 10 مریض آپ کا پازیٹیو آ رہا ہے, جتنے ٹیسٹ پاکستان میں اس وقت ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نمبر آف ڈیتھس کم ہیں, لیکن آپ اس کو دیکھ کے کہ ہمارے نمبر آف ڈیتھس کم ہیں, اگر آپ نے اجازت دے دی, اور ڈاکٹر صاحب بخود ابھی کہہ رہی ہیں لاہور کی بات کر رہی ہیں, لاہور سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دیہات میں خطرہ ہے جہاں پہ تو لوگوں کی اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے. اسلام آباد کی آپ نے بات کی ہے تو دیکھیں اس وقت پاکستان میں 190 صرف جو ہیلتھ ورکرز ہیں, ڈاکٹرز پیرامیڈکس, ایک ہفتے میں پچھلے ایک ہفتے میں 190 کیسز صرف ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے کرونا کے پازیٹیو آئے ہیں, اور ٹوٹل وہ 500 ہو چکے ہیں. ٹوٹل 500 ہو چکے ہیں. اسلام آباد کے جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ بھی کیسز آ رہے ہیں پازیٹیو, ڈاکٹرز پیرامیڈکس ان کی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ تمام حفاظتی کٹس نہیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں اگر معذرت سے اگر صدر صاحب کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو انہوں نے جناب N95 ماسک لگایا ہوتا ہے, کوئی وزیر اعلیٰ جاتا ہے, کوئی منسٹر جاتا ہے, تو انہوں نے وہ حفاظتی تدابیر ساری اختیار کی ہوئی ہیں. لیکن جو لوگ ان پازیٹیو پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں ان کے پاس وہ تمام اچھا میں ذرا اقدامات وضاحت نہیں کر ہیں. دوں, وہ جو صدر صاحب کے چہرے پہ آپ نے ایک N95 ماسک دیکھا تھا, وہ جب وہ چائنا کے دورے پہ گئے تھے تو وہ ان کو چائنیز نے دیا تھا, اور اب وہ ٹوٹ چکا ہے, اب وہ عام ماسک استعمال کرتے ہیں. میرا خیال ہے وہ جو خبریں آئی ہیں میڈیا پہ اس کے بعد انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ عام ماسک استعمال کرنا چاہیے. لیکن بہرحال کریں, ضرور کریں جی, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فرنٹ لائن پہ جو ہمارے بہادر ڈاکٹرز پیرامیڈکس یہ سارے لڑ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے انہیں کم از کم حفاظتی کٹس دیں. لاک ڈاؤن ابھی چلنا چاہیے سر, چلنا چاہیے. اور اگر یہ پارشل لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, نیا ٹرم پاکستان میں نے سنی ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن, یہ انہوں نے نکالی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن. تو عملی طور پہ میر صاحب آخری میں عرض کر رہا ہوں کہ عملی طور پہ اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو, نام جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ہو, اور اس کے بعد اگر تیزی سے کرونا کیسز میں خدا نخواستہ اضافہ ہو, اس کی ذمہ داری بھی عوام پہ ڈالی جائے. اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو یہ پبلک بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے. چلیں
डॉक्टर साहब ये बताएं आपका क्या ख्याल है कि ये जो ताजर तंजीमें मुतालबा कर रही हैं कि ईद से पहले पहले मार्केटें खोल दी जाएं, तो आपको लगता है कि मार्केटें अगर खोल दी गई तो उससे ठीक है ईद की शॉपिंग तो हो जाएगी, कारोबार भी चल पड़ेगा, तो उससे कहीं मज़ीद नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं पे इसमें मज़ीद तेज़ी तो नहीं आ जाएगी, कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा तो नहीं हो जाएगा? देखिए मेरा ये जो हामिद, ये तो आप वो वाला सवाल पूछ रहे हैं जो मेरा ख्याल है किसी भी इंसान के लिए जवाब देना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं तो वैसे भी एक डॉक्टर हूँ, लेकिन एक बात बताइए कि जो रोज़गार कमाने वाले लोग हैं और ख़ास तौर पे जो छोटी दुकानें वाले, वो तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि बहुत परेशान हैं। और ये जो दिहाड़ीदार हैं वो सब अलहदा परेशान हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर लोग इस तरह के परेशान हैं, ये परेशानियाँ आप अमेरिका जैसे मुल्क में, जो कि बहुत ही एडवांस मुल्क है, वहाँ द नंबर ऑफ़ पीपल हु आर आउट ऑफ जॉब्स, और इस वक्त वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर द कंट्री। मकसद ये है कि ना हम चाहते हैं कि लोग जो हैं खुदा न खास्ता ये भूख से फौत हों, और ना हम चाहते हैं कि उनको कोरोना का प्रॉब्लम हो। तो इस वजह से ये जब हम स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं ना, तो मेरा ख्याल है इसको मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। इसका ये मतलब है कि हमें वो इलाके या वो कारोबार जिनके अंदर कम चांसेस हैं इसके फैलने के, वो अगर शुरू हो जाएं तो कुछ ना कुछ लोग तो रोज़गार रहेंगे ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता अभी पिछले दिनों फसल की कटाई हुई है। अभी अगर आपकी फसल की कटाई के लिए आपको पता बहुत बड़े तादाद में लोग चले जाते हैं, वैसे भी गांव चले जाते हैं, शहरों से उठ के गांव चले जाते हैं, क्योंकि अपना उन्होंने दाना इकट्ठा करना होता है और सब कुछ करना होता है। अच्छा, वो क्योंकि खुली फ़िज़ा में आप दूर एक दूसरे से रह के अपना काम कर रहे होते हैं, तो दैट वाज समथिंग विच वाज परमिसिबल। अब आ गया कि जब मैंने शुरू में लाहौर शहर की बात की, तो ये मैं पहले दिन से कह रही थी कि दिस इज़ एन एपी सेंटर, ये अभी नहीं डेवलप हो रहा, इट इज़ एन एपी सेंटर, बिकॉज हमेशा बाकी पंजाब के मुकाबले में यहाँ ज़्यादा केसेस हैं। तो अब अगर यहाँ तादाद ज़्यादा केसेस की हो गई तो नेचुरली हमें इसके लॉकडाउन, हमने बाकायदा जो एरियाज़ जो हैं उनको भी मैप आउट कर लिया जिनमें ज़्यादा केसेस हैं और वो एरियाज़ जिनमें कम केसेस हैं, उन सबको देखा जा रहा है और इसके मुताबिक एक बाकायदा स्ट्रैटेजी जो है उस पर काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है तारिक साहब भी समझते हैं और सब समझते हैं हम कि ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है इस वक्त जिस पे जहाँ हम आके खड़े हुए हैं, क्योंकि रोज़गार जो है वो भी लोगों के लिए अहम है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इतना बड़ा तादाद पैसों की बांटने के बावजूद आप सारों के हालात तो नहीं ठीक कर सके ना। आप अगर एहसास प्रोग्राम कहें या अगर फिलंथ्रोपिस्ट भी काम कर रहे हैं, शुक्र है खुदा का कि अभी भी हालात अभी इतने ख़राब नहीं हुए पाकिस्तान के, लेकिन अगर ये बंद रहा तो आपको भी पता और मुझे भी पता कि हालात मज़ीद और ख़राब ही होंगे। तो इसी वजह से आई थिंक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमने अपने टेस्टों की कैपेसिटी बढ़ाई है। हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें, जिन इलाकों के अंदर इसकी ज़्यादती है वहाँ रोकथाम करें, जहाँ कमी है वहाँ कारोबार चलने दें ताकि कोई तादाद तो लोगों की जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे ना जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं आपसे बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन करने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे जिस इलाके से आपने 2018 में इलेक्शन लड़ा था वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, उस इलाके की जो मार्केटें हैं, वहाँ के जो ताजर हैं वो भी चाहते हैं कि जी उनकी मार्केटें खोली जाएं। उनको आप क्या मशवरा देंगी मौजूदा सूरत हाल में? उनको अपनी मार्केटें खोलनी चाहिए? आपका उनको एक बड़ी बहन की हैसियत से, उनके एक लीडर की हैसियत से क्या मशवरा है? देखिए, ये आप अगर चाहते हैं कि मैं ही सारी जिम्मेवारी ले लूँ तो मैं ले लेती हूँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इलाके हैं जिनके अंदर ज़्यादती इस तरह के गुंजान आबादी के इलाके हैं, वो नेचुरली हमारे लिए मुश्किल होगा उनको खोलना, क्योंकि वहाँ उन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा, एक घर के अंदर 6-6, 12-12 लोग रहते हैं और छोटे छोटे घर हैं, तो इस वजह से उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगा कि उस इलाके को खोला जाए। और हमारी अभी जो कल के लिए हम बाकायदा एक पूरी मीटिंग की है जिस पे सारी लाहौर के लिए अलहदा एक स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है। वो जब स्ट्रैटेजी आपके सामने लाएंगे तो आपको खुद समझ आएगी कि हम किस तरीके से व्हाट वी आर ट्राइंग, कि भाई कुछ काम चलता भी रहे और रोकथाम भी इस तरह रहे कि कम से कम इसकी जो फैलाव है वो इतना हो कि हमारे अस्पताल जो हैं अपना बोझ संभाल सकें। ठीक है, ठीक है।
جی ناصر حسین شاہ صاحب، آپ نے یاسمین راشد صاحبہ کی گفتگو سنی ہے، تو کیا آپ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور پاکستان کی اکانومی کی بیک بون بھی ہے، تو اس کو بھی اگر آپ نے اقتصادی طور پہ کھولنا ہے تو اس کے لیے کوئی آپ منصوبہ بنا رہے ہیں ایسا؟ جی بالکل میر صاحب، اب جو ایک لمبے عرصے کے لیے ہم نے اسی صورتحال میں رہنا ہے، کوئی 15 دن والے لاک ڈاؤن کی تو ابھی وہ سلسلہ ختم ہو گیا، وہ شروع میں نہیں مانی گئی بات، اب تو یہ وائرس پھیل چکا ہے، تو ایک لمبے عرصے کے لیے ہم نے نئے طرز زندگی کی طرف جانا ہے، جس میں کاروبار بھی کھولنے پڑیں گے، دیگر جو روزمرہ کی زندگی کے ہوتا ہے سلسلہ اس کو بھی آگے بڑھانا پڑے گا، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ میں ایک عرض کر دوں کہ دیکھیں، یہ ہم نے ابھی میری بہن نے کہا کہ وہ احساس پروگرام کے تحت پیسے دے دیے گئے، دیکھیں احساس پروگرام کے تحت پیسے دیے گئے، وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے ڈیٹا پہ کچھ اور مزید ڈیٹا اس میں شامل کیا گیا، لیکن جو لاک ڈاؤن سے متاثر ہو رہے ہیں دہاڑی دار، کاروباری حضرات یا دیگر جو بھی اس سے ہوئے ہیں، ان کا ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے جو پورٹل والا شروع کیا ہے اس کے تحت اب رجسٹریشن ہو رہی ہے اور ان کو ضرور ہم نے کیٹر کرنا ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوا۔ اب بھی سر دیکھیں، ہم تیار ہیں، سندھ گورنمنٹ تیار ہے اپنا حصہ دینے کے لیے۔ ایک پالیسی آنی چاہیے، پورا ڈیٹا اس وقت تک آ چکا ہوگا یا مزید اس پہ کام ہو، لیکن پراپر لاک ڈاؤن اگر ہمیں کرنا پڑے مہینے کے لیے، 2 ماہ کے لیے، وہ کریں، لیکن سب کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ہر چیز ہم پہنچائیں۔ ان کے کاروبار لوگوں کو بھی مختلف فیسلٹیز دی جا سکتی ہے۔ اس وقت تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، ہمیں وہ بچت ہو رہی ہے، دیگر ممالک سے جو قرضے ہم نے دینے تھے وہ اس میں بھی ہمیں کچھ ریلیف ملا ہے اور بھی امداد مل رہی ہے۔ سندھ گورنمنٹ بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے تاکہ لوگوں کو ہم لوگ خیال کر سکیں۔ اب یہ کاروباری چیزیں جو کھلیں گی بھی تو وہ اس سے اتنا ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت لوگوں کے حالات بھی وہ نہیں ہیں کہ وہ عید کی آ کے خریداری کریں۔ میں بھی عید کے دنوں میں ہم لوگ کیا پالیسی آتی ہے، اس وقت تک کیا حالات آتے ہیں کہ بڑے اجتماع ہوتے ہیں، عید نمازیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی، یا کیا سلسلہ سامنے آئے گا۔ تو ایک ایسا سلسلے کی طرف جائیں جس میں سب کا خیال بھی رکھا جائے، اور یہ ذمہ داری حکومتوں کی ہے جس میں وفاقی بھی اور صوبائی حکومتیں بھی۔ لیکن سر اب ایک لمبے عرصے کے لیے ہم نے ایسے، لیکن یہ مئی کا مہینہ جو ہے اس کے لیے سب کہہ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ایک سوال بڑا اہم ہے کہ اگر فرض کریں کہ کچھ مارکیٹیں کھلتی ہیں عید سے پہلے، تو ان مارکیٹوں میں جو شاپنگ کے لیے عام طور پہ خواتین اور بچے جاتے ہیں، تو کیا ان کو جانا چاہیے یا مرد حضرات کو جانا چاہیے؟ کیونکہ یہ اس طرح کے سوالات اب پیدا ہو رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد۔ جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، بینگ اے ڈاکٹر، کیا مشورہ دیں گے کہ اب عید آ رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ تاجر اسی لیے چاہتے ہیں کہ مارکیٹیں کھلیں کہ وہ چاہتے ہیں لوگ آئیں شاپنگ کریں، تو کیا شاپنگ کے لیے خواتین کو اور بچوں کو جانا چاہیے مارکیٹوں میں؟ یہ سب بہت مشکل ہے۔ دیکھیں جیسے میں نے مساجد کی بھی بات کی، اب اس میں SOPs میں یہ شامل تھا کہ 50 سال سے زائد عمر کے لوگ نہیں جائیں گے، بچے نہیں جائیں گے۔ انہی کی میں نے بات کی کہ جو سرویز آ رہے ہیں ان میں لوگ جا رہے ہیں، ظاہر ہے آپ تعین نہیں کر سکتے عمر کا۔ اسی طرح جو مارکیٹس کی بات آپ نے کی ہے، اس میں خواتین کا، بچوں کا، ان کا جانا پہلی بات تو صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی اس کے تناظر میں ایک بات کروں گا مارکیٹس کے حوالے سے ہی، کہ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے میر صاحب۔ جیسے انہوں نے کہا یہ گنجان آبادی ہے، یہاں پہ ہمیں نہیں اجازت دے سکتے، ادھر دے سکتے ہیں آپ لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپارا مارکیٹ کو آپ کہیں کہ نہیں گنجان آبادی ہے جناب، وہاں پہ تو لاک ڈاؤن ہے، سپر مارکیٹ کھل جائے، G9 مرکز بند ہو جائے، F10 مرکز جناح سپر کھل جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یکساں پالیسی نام تاجروں کے خلاف ہے۔ پالیسی سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں میر صاحب، نقصان اس لیے نہیں ہوگا کہ یکساں پالیسی امپلیمنٹ ہوگی۔ دیکھیں آپ پک اینڈ چوز سے پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ کا پوائنٹ ہے، جو مجھے سمجھ آیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا، وہ یہ ہے کہ اگر کم مارکیٹیں کھلیں گی تو ایڈمنسٹریشن کے لیے ان کو مینیج کرنا آسان ہوگا، پولیس اور لوکل ایڈمنسٹریشن مل کے اس کو مینیج کر سکیں گے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سارا شہر ہی کھول دیں گے تو پھر تو
मुश्किल हो जाएगा बड़ा। भाई साहब, मैंने आप इस्लामाबाद की 3-4 बड़े मराकज़ के नाम लिए हैं। कौन फैसला करेगा कि ये मरकज़ खुलना चाहिए और ये बंद रहना चाहिए? फिर अगर बड़ा मरकज़ आपने खोल दिया, छोटे जो मरकज़ के ताजिर हैं वो ज़ाहिर है एहतजाज करेंगे, उनका भी राइट है, उनके भी बच्चे हैं, उनके घर में भी खाने वाले हैं, उनके घर में भी ज़रूरियात हैं। तो लिहाजा आपको पॉलिसी यकसा रखनी पड़ेगी। मैं बड़ा फर्म बिलीफ है इस पर कि पिक एंड चूज़ मार्केट्स में आप नहीं कर सकते कि इसको खोलें दुकान को फलां को बंद रखें। एक स्ट्रेटजी बनाएं। देखिए, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हुकूमत को अपने तकब्बुर और अना से बाहर आना पड़ेगा, लोगों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अपोजिशन से बात करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। ये जो अभी आपने डॉक्टर साहब से बात की, मैं इनकी वसातत से ये अर्ज़ करूँगा कि इमदाद के नाम पे भी कम अज़ कम इस्लामाबाद ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे कैपिटल की मुकम्मल एक। अच्छा देखिए, वो सूबाई वज़ीर हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने कहा उनकी वसातत से मैंने कहा मैं जो मुतलका ऐवान है उन तक आवाज़ पहुँचाऊँ कि ये भी एक है कि जी हम एहसास प्रोग्राम और फलाना और हकदारों को और दिहाड़ीदारों को कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए आप लोगों को अगर कोई पॉलिसी बनानी है, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाएं। अच्छा, मैं मदद से आगे पहला पॉइंट है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उसी पे ज़रा चाहता हूँ ज़रा समझ लें। डॉक्टर साहब ज़रा ये समझाएं कि जैसा कि आपने कहा है कि अगर लाहौर शहर में कुछ मार्केटें जो हैं उनके हालात देख के उनको फैसला किया जाएगा खोला जाए, और जो कुछ मार्केटें जो गुंजान आबाद इलाकों में हैं उनको वहाँ पे ज़रा बंदिशें ज़्यादा होंगी, तो ये डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का ख्याल है कि इस तरह मुनासिब ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि एक शहर की कुछ मार्केटें खोल दी जाएँ, कुछ ना खोली जाएँ। इसकी लॉजिक ज़रा मुझे समझाएंगी और इसकी वजह क्या है, आप ये बात क्यों कर रही हैं? जी, मेरा ख्याल है शायद वो बात पूरी समझ नहीं। मैंने आपको शुरू में, अगर आप प्रोग्राम में बताया था कि हम बाकायदा रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं और बहुत बड़ी सैम्पलिंग कर रहे हैं, हर जगह की सैम्पलिंग कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो इलाके जो रेड एरियाज़ या हॉट जोन्स हमने लाहौर में डिक्लेयर की हुई हैं। जिस तरह एक दाता दरबार टाउन जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ती हूँ, वो भी एक रेड एरिया है जहाँ तादाद मरीज़ों की ज़्यादा है। तो अब नेचुरली ये इस तरह थोड़ी हम दे देंगे कि ये मार्केट जो है ये इसको खोल दें, उसको बंद कर दें। इलाके बाकायदा सेंसस ब्लॉक्स बाकायदा उनकी बाकायदा सैम्पलिंग्स करके और फिर देखा जाएगा कि विच आर द वंस विच आर सेफर टू ओपन एंड विच आर द वंस विच शुड नॉट बी ओपन बिकॉज इट विल कॉज द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। तो मेरा ख्याल है ये सारी काम जब हम आपको स्ट्रैटेजी सामने रखेंगे लाहौर की, तो ये सारे लोगों को एक्सप्लेन करके रखेंगे और बताना बहुत ज़रूरी होगा कि अब अगर एक इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद है मरीज़ों की, तो आपने वैसे भी तो सड़कें और गलियां जो हैं वो बंद की हैं ना। यू हैव लॉकडाउन एरियाज, यूनियन काउंसिल्स को लॉकडाउन किया हुआ है और बाकी इलाके को आपने काम करने दिया। इसी तरीके से वी विल हैव टू लुक इनटू जिस तरह रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे उसके मुताबिक ही पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो सामने आएगी। और अगर हम सोचेंगे कि भाई नहीं लाहौर के लिए बहुत मुश्किल होगा, डिपेंडिंग के कल हमारे जो स्टेटिस्टिक्स आएंगे सामने, तो शायद पूरे लाहौर को दोबारा बंद करते हैं। बट दिस विल बी टेकन जिस तरह हमारे पास ये रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे उसके मुताबिक एक बाकायदा स्ट्रैटेजी बनेगी। अब ये भी ज़रा थोड़ा सा जो ख़वातीन है ज़रा उनको भी गाइड करें एक डॉक्टर की हैसियत से कि अगर बहुत नागज़ीर है, बड़ा ही मुश्किल है, बच्चों का बहुत प्रेशर है और शॉपिंग ज़रूर करनी है ईद की, तो अगर उन्होंने जाना है किसी मार्केट में तो कैसे जाना है, शॉपिंग कैसे करनी चाहिए उनको? देखिए इंशाल्लाह हम अपनी भी पॉलिसी लाने लगे। एक तो मास्क सारे पहनना शुरू कर दें, एहतियातन एवरीबडी शुड बी वेयरिंग अ मास्क, ये तो ज़रूर। दूसरी बात ये है इतनी बड़ी वबा है इस मुल्क के अंदर, इतने बहुत सारे लोग जो हैं उनके 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही, तो मेरा ख्याल है इस मरतबा अगर हम ईद जो है वो थोड़ी कम मनाएं, अल्लाह ताला की सामने दुआ मांगे कि अल्लाह ताला इस मुश्किल से हमें निकाले, और जो हमने बच्चों के कपड़ों के लिए पैसे इस्तेमाल करने हैं, कोई गरीब आदमी जो है उसके साथ अगर उसके घर खाना पहुंचा दें तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी, अल्लाह ताला की नज़र में उसकी ज़्यादा कबूलियत होगी। खुशी का मौका इंशाअल्लाह अल्लाह ताला और बढ़ते देगा। लेकिन इस वक्त जो ये वबा का मौसम है इसके अंदर तो हमें बिल्कुल अपना रवैया ही तब्दील कर देना चाहिए। जी, बड़ी अच्छी बात की आपने। We should be thinking more about how we can help out each other. बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की है। अब ज़रा नासिर हुसैन शाह साहब ज़रा थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो अब जो हॉस्पिटल्स हैं, ख़ास तौर पे जो कराची के हॉस्पिटल्स हैं, उसके बारे में जो कल से एक बहुत इशू चल रहा है, डॉक्टर फुरकान साहब जो हैं वो उनकी डेथ होगी क्योंकि उनको वेंटिलेटर ही नहीं मिला, तो ज़रा इस पर थोड़ा सा करें कि मैं अब ये पॉलिटिकल पॉइंट है उसे सवाल नहीं कर रहा, जो लोग आपके नाकदीन हैं वो जो बातें कर वो नहीं कर रहा, मैं ज़रा सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि हमारे अस्पतालों में वेंटिलेटर मौजूद हैं, हर किसी के लिए मौजूद हैं,
ہمارے پاس فیسلٹیز بھی پوری ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو وینٹیلیٹر نہیں ملا اور وہ اپنی جان سے چلے گئے. تو اب 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، کچھ آپ کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، کچھ پتہ چلا یہ کیا ہو رہا ہے، اور کیا یہ اگر ڈاکٹر کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہوگا؟ جی میر صاحب، بہت بڑا المیہ اور بڑے افسوس کی بات، ڈاکٹر فرقان شہید جس طرح ہم سے بچھڑے اور جس طرح ان کو وینٹ نہیں ملا، وہ ایک دو جگہ ان کو لے جایا گیا. اس کے لیے انکوائری کے لیے سی ایم صاحب نے کہا ہے، اور جس کی بھی نیگلیجنسی ہے اس کو سخت سزا دی جائے گی، اور وہ رپورٹ آ چکی ہوگی. اور کیونکہ ہم نے یہاں پہ شروع میں ہی اس طرح کے انتظامات کر دیے تھے ہاسپٹلز میں، ایکسپو سینٹر میں، دیگر جگہوں پر، کہ جہاں ہم لوگ جو بھی کووڈ پیشنٹ ہیں ان کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کا علاج کرائیں. آغا خان میں تھا، اوجھا میں، انڈس میں، سول ہاسپٹل میں، اور بھی بہت سارے ہاسپٹلز. جس طرح میں اگر لوکل گورنمنٹ کا منسٹر ہوں تو جو ہماری یہاں پہ کے ایم سی کی یا اس میں جو آتی ہیں وہ بھی ہم نے کچھ تیار کیے ہیں ہاسپٹلز. میں اگر صرف کراچی اسپیسیفک آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ فرقان صاحب کا یہاں پہ ہوا، افسوس یہی ہے کہ وہ سول ہاسپٹل گئے، اور سول ہاسپٹل میں وہاں پہ ہماری 2 فیسلٹیز ہیں کووڈ کے لیے، جہاں پہ وینٹیلیٹرز بھی اویلیبل ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے، ان کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. اس پر ایکشن ہوگا، اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس پر سخت ہوگا. چیف منسٹر صاحب اور ہم سب، ہماری منسٹر صاحبہ جو ہیں عذرا بیچو صاحبہ، آپ یقین جانیں میر صاحب، ہم دلی طور پر دکھی ہیں اس بات پہ کہ یہ اتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. اس میں ظاہر ہے ہم خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس بات کا کہ یہ کیسے ہو گیا اس حالات میں، کہ جب ہمارے پاس وینٹ بھی وافر مقدار میں اویلیبل ہیں، ہم نے پورا ایک انتظام بھی کیا ہوا ہے. تو اس پہ میں آپ کو کل تک یہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس پہ جس کو سزا ملے گی وہ بھی ساری چیزیں. لیکن یہ چیزیں دیکھیں میر صاحب، یہ وہ خوف ہے ایک قسم کا جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ اگر ہیں کووڈ وہ بتاتے نہیں ہیں. اچھا، اگر کوئی ایمبولینس والا ڈرائیور ہے یا کوئی سلسلہ ہے، وہ بھی اس طرح اس چیز سے ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیزیں، جہاں پہ پیشنٹ کو لے کے جایا جا رہا ہے وہ ڈاکٹرز بھی تھوڑا سا ان میں بھی خوف ہراس ہے. یہ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس وائرس سے بچنا ہے. جتنا وائرس سے بچیں گے اتنا خود کو محفوظ رکھیں گے. اگر یہ زیادہ لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں تو وہ پھر فیسلٹیز پورے ملک میں نہیں ہیں، اور پھر تو بڑا ایک ایشو ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے تھے کہ پراپر لاک ڈاؤن ہو، جس پر عمل نہیں کیا گیا. بڑا ہمیں اس پر بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہماری بات کو صرف اس لیے کہ وہ ہم نے بات کی، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے کہا، تو اس وجہ سے اس پر پراپر عمل نہیں ہو سکا. اگر وہ پہلے 15 دن دوسرے 15 دن عمل ہو جاتا تو آج حالات ہوتے. دیکھیں، ہمیں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے لوگ اس میں، ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ضرور بڑھی ہے، سب نے بڑھائی ہے، یاسمین صاحبہ بہت کام کر رہی ہیں، لیکن کیا سب کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں؟ یہ تو ہم بہت کم ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور جس کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. میر صاحب، اب بھی میں دوبارہ عرض کروں گا کہ مئی کے مہینے میں خدا را اس پہ تھوڑا سا عمل کریں. اور یہ جو آپ پوچھ رہے تھے کہ کچھ مارکیٹیں کھولیں اور کچھ علاقے کی بند کریں، تو اگر کچھ علاقے کھولیں گے تو ساری بھیڑ وہاں آ جائے گی اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ بڑا ایشو ہے جس پہ بحث کی ضرورت ہے، ٹیکٹفلی حل میں کرنا. صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ وینٹیلیٹرز کے حوالے سے پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، 4 صوبوں کی، اسلام آباد کی. یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ ہمارے پاس اتنے انتظامات موجود ہیں کہ خدا نخواستہ ہر قسم کی ہنگامی حالات سے ہم نپٹ لیں گے. دنیا کے وہ ممالک جن کے پاس انتہائی ایڈوانس فیسلٹی ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں. ہمارے پمز ہاسپٹل کی آپ نے بات کی، 120 سے زائد وینٹیلیٹر ہیں، لیکن میں جب وزیر تھا تو میرے پاس سفارشیں آتی تھی کہ 1 وینٹیلیٹر چاہیے نارمل حالات میں، اور نہیں اویلیبل ہوتا تھا. تو ان حالات میں خدا نخواستہ، یہ ذکر میں نے اس لیے کیا، خدا نخواستہ کو ڈرانے کے لیے نہیں، ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں کہ پہلا جو ڈیتھ کیس رپورٹ ہوتا ہے 40 دن بعد پاکستان میں کیسز ہوتے ہیں 300. اسپین، اٹلی، امریکہ، پہلے ڈیتھ کیس کے 40 دن بعد کیس ہوتے ہیں 10,000 سے زائد.
یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت بہتر جا رہے ہیں. لیکن یہ جن اقدامات کی ہم بات کر رہے ہیں, اور آخری میں جملہ یہ کہوں گا کہ جو سپریم کورٹ نے باتیں کی ہیں, میں اس پہ نہیں, صرف 2 چیزیں, یکساں پالیسی سپریم کورٹ نے جو کہا ہے, اور ہمانگی کا فقدان, اس کے اوپر تو غور کریں آپ. ہم تو اپوزیشن ہے, ہماری بات تو ویسے آپ کو بری لگتی ہے, ابھی تک آپ کو فرصت نہیں ہے, اپوزیشن کے لیڈروں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, میڈیا کی زبان بندی کر رہے ہیں. یہ جو سپریم کورٹ کے 2 ریمارکس ہیں, ان پہ تو عمل کر لیں, کوئی تھوڑی کوآرڈینیشن پیدا کریں. جن تمام باتوں میں گفتگو ہوئی ہے, روز ہوتی ہے, آپ اگر سنجیدگی سے کام کریں گے, تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیں گے, اس پہ قابو کرنا پڑے گا. مینجمنٹ کی بات آپ جو ہے وہ بھول جائیں کہ خدا نہ خواستہ یہ پھیل جائے تو پھر اس کے بعد آپ قابو کریں گے, بہت مشکل ہے. اچھا, میں نے ایک وقفہ لینا ہے, اور وقفے کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے ایک سوال کرنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا بھی اجلاس بلایا جا رہا ہے, قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے, تو اب یہ اسمبلی کا جو اجلاس ہوگا اس کے لیے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو اسمبلی کے اجلاس میں کیسے شریک ہونا چاہیے, اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ زیادہ بوجھ میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پہ ڈالوں گا کہ وہی ذرا گائیڈ کریں اراکین اسمبلی کو کہ انہیں کیسے اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, ہمیں پتہ چلا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے, قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے, تو آپ کیونکہ پنجاب اسمبلی کی ممبر ہیں تو یہ بتائیے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اگر بلایا جا رہا ہے تو اجلاس میں جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو کیسے شریک ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اکیلے تو نہیں آتے, ان کے ساتھ ڈرائیور بھی ہوتا ہے, سیکٹری بھی ہوتا ہے, اور بھی عملہ ہوتا ہے, تو کیسے ان کو شریک ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے جی ابھی جو انسٹرکشنز آئی ہیں ہمارے سامنے اس میں یہ ہے کہ 100 لوگ جو ہیں اس میں سے میرا خیال ہے 55 جو ہیں وہ ٹریجری کے اور 45 جو ہیں وہ اپوزیشن کے لوگ ہوں گے, اور 4 دنوں کے درمیان سب کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا, اور جو وہ منسٹر آئیں گے جن کے کوشچن ہیں, اور اس کے علاوہ میرا خیال میں تو ہر بندے کو وہاں ماسک پہنا ہونا چاہیے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ایک بندہ کے علاوہ آپ کے ساتھ اور کسی کو نہیں آنا چاہیے اسمبلی کی بلڈنگ کے اندر. لیکن باقی دنیا کے اندر اس وقت ورچوئل اجلاس بھی ہو رہے ہیں, جہاں کچھ ممبران جو ہیں وہ گھر پہ سے اٹینڈ کر سکتے ہیں, اور کچھ ممبران جو ہیں وہ اسمبلی کے درمیان میں, تاکہ آپ تعداد اسمبلی کے اندر بہت کم کر دیں. اب پنجاب کی اسمبلی کا بلڈنگ ویسے بھی آپ کو پتہ 100 سے زیادہ بندوں کے لیے بنی نہیں تھی جی, اور اب پچھلے دنوں میں اب ہماری تعداد جو ہے 300 سے اوپر ہے, تو یہ تو بالکل ہی ایڈوائزبل نہیں ہے کہ سارے وہاں اٹینڈ کریں. اور میرا خیال ہے اسپیکر صاحب نے آلریڈی اس پہ یہی قدم اٹھایا ہے کہ کم لوگ آئیں گے, اور تاکہ ہر ڈسٹرکٹ ریپرزینٹ ہو جائے, اور ہر ڈسٹرکٹ سے پھر امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ وہ جو کنسرن منسٹرز ہوں گے وہ وہاں آئیں, اور ان کے پارلیمنٹری سیکٹریز جو ہیں. لیکن یہ کہ یہ مطلب ایک لیجسلیشن بھی ایک حصہ ہے ملک چلانے کا, اور یہ بھی بہت اہم ہے. لیکن اگر ہم اس میں مزید کمی کر سکتے ہیں کہ جیسے اگر پنجاب کے 36 اضلاع ہیں تو 36 ہی لوگ آئیں, ناٹ مور دین دیٹ. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اگر کچھ لوگ ورچوئل اس پہ کوشش کی جائے کہ جی ورچولی اٹینڈ کر لیں تھرو اسکائپ, اور اپنی جو وہ بات اب ڈیبیٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو اسکائپ کے تھرو بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں. اینڈ آئی تھنک آج کل کے زمانے میں جس طرح اتنی ایڈوانسڈ ہے آپ کی ساری ٹیکنالوجی, آئی تھنک وی کین ڈو اٹ. اگر آخر میٹنگز بھی تو ہم کرتے ہیں, اتنی بڑی بڑی میٹنگز کرتے ہیں پورے پاکستان کی, اس کے اوپر اسکائپ کے اوپر, تو وائی کانٹ وی ڈو یہ اجلاس بھی کر سکتے ہیں. اچھا ناصر شاہ صاحب, میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس آپ ورچوئل کریں گے یا فزیکل اجلاس کریں گے, یا آپ نے وہی جواب دینا ہے کہ جو وفاقی حکومت کرے گی, جو قومی اسمبلی کرے گی, تو ہم سندھ والے بھی وہی کریں گے؟ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کوئی جواب دے دیں. سر وہ ویسے ہی ہو رہا ہے جس طرح وہاں پہ سب نے ریکوزیشن جمع کرائی ہے, ہمارے ہاں بھی سندھ گورنمنٹ میں بھی سندھ اسمبلی میں آج ریکوزیشن جمع ہوئی ہے اپوزیشن کی طرف سے, تو اجلاس بلایا جائے گا. اس کا بہت آسان حل ہے کہ ہر پارٹی کی پرسنٹیج وائز جو ہے وہ نام دے دیں, ان کو بلا لیا جائے, اور ظاہر ہے جن منسٹرز کے کوسچن آنسر ہوں ان کو بلایا جائے اور احتیاط برتی جائے. صرف یہ صحیح ہے کہ پنجاب اسمبلی ایک ہے جہاں پہ بہت ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں بیٹھتے ہیں, بڑے وہ مل کے زیادہ گنجائش کم ہے.
ادروائز تو دیگر اسمبلیاں تو بڑی ہیں. ہماری نئی اسمبلی کی جو بلڈنگ ہے وہاں پہ کافی اس طرح کی گنجائش ہے کہ ہم آرام سے یہ چیز کر سکتے ہیں. تو کرنا تو پڑے گا لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ کریں گے سر اس پر عمل. اچھا، اب آخر میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ڈاکٹر صاحب. یہ نادرا کے دفتر کھل گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے خیال میں یہ نادرا کے دفاتر جو ہیں وہ رینڈملی پورے ملک میں کھول دیے گئے ہیں اور وہاں پہ رش لگ گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس پہ دوبارہ میر صاحب یہ ایڈمنسٹریشن کا سارا کام ہے. ہمارا اسلام آباد کی انتظامیہ اچھا، کہ میں اسلام آباد کی بات اگر کروں اچھا کام کر رہے ہیں، تھوڑا مینجمنٹ ان کی بہت بہتر ہے. اور یہاں پہ بھی گورنمنٹ کی مینجمنٹ ہے کہ آپ نے پہلی بات یہ کہ سلیکٹڈ آفیسز، اب یہاں پہ دیکھیں مارکیٹس کی بات ہو رہی ہے، جو عوام الناس نے جہاں جانا ہے وہاں گورنمنٹ کہہ رہی ہے سلیکٹیو، اور جہاں پہ گورنمنٹ کے اپنے آفیسز ہیں یہاں تو بڑے آرام سے وہ سلیکٹیو آفیسز کھول سکتے ہیں. آپ اخبار میں دے دیں، سوشل میڈیا پہ دے دیں جناب کہ فلاں فلاں شہر میں فلاں فلاں دفاتر کھلے ہیں، اور وہاں پہ انتظامیہ ہو جو کہ پراپر ایک سوشل ڈسٹینسنگ جیسے کہتے ہیں اسے آپ مینٹین رکھ کے کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ بہت ساری سروسز ایسی ہیں جو آپ آن لائن کر سکتے ہیں. جو پبلک اس وقت اگر کوئی اپنی چیز اپلائی کرنا چاہ رہا ہے، کافی ساری چیزیں ہیں بھی، کوئی شناختی کارڈ اپلائی کرنا چاہ رہا ہے، کوئی پاسپورٹ بنوانا چاہ رہا ہے، کسی کو اپنا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، کسی کو بے فارم چاہیے، تو وہ ساری آپ آن لائن دے دیں. پاسپورٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پاسپورٹ بنوا کے کدھر جائیں گے آپ؟ میں نے صرف ایک مثال دی ہے کہ کوئی آپ کو اگر کوئی بھی کنسرن کام ہے تو اسے پاسپورٹ کا میکسیمم دفتر کوشش نہ ہی کھولا یہ تو کریں بہتر آن ہے. لائن. پاسپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹریولنگ ہے ہی نہیں ملک میں اس وقت، انٹرنیشنل ساری ٹریولنگ رکی ہوئی ہے. جی ڈاکٹر یاسمین راجہ صاحب، آپ اس پہ کمنٹ کریں گی؟ یہ جو نادرا کے دفاتر کھولے گئے ہیں بہت لمبی لمبی لائنیں ہیں وہاں پہ اور کوئی سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہیں ہے، اس میں بھی یہ سلیکٹیو ہو سکتا ہے کہ ایک شہر میں مخصوص ٹائم پر مخصوص جو دفاتر ہیں ان کو کھولا جائے، سب کو ایک ٹائم پہ نہ کھولا جائے؟ میرا خیال ہے اس کے اوپر کام تو کرنا پڑے گا، کیونکہ میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت اتنے بڑے بڑے کراؤڈز آپ کو نظر آتے ہیں اور لوگ جو ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے ہم کو خاص ڈسپلن تو لوگ نہیں ہیں کہ پراپر لائن بنا لیں، آپس میں ڈسٹنس کر لیں. تو میرا خیال ان ساری چیزوں کو انڈر کنسیڈریشن لانا چاہیے تاکہ یہ اوور کراؤڈنگ جس طرح کی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز تو سبھی کر سکتے ہیں میرا خیال ہے، جس کے لیے آپ کے پروگرام کے وسادت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندہ اگر باہر نکلتا ہے گھر سے تو ماسک تو پہن کے نکل آئے نا. اور ماسک کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سرجیکل ماسک پہنیں. ہماری بیویاں جو نقاب کرتی ہیں دیٹ از گڈ انف، دیٹ از ایون گڈ انف. آپ کپڑا اگر منہ پہ کر لیں دیٹ از گڈ انف. وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیزیز جو ہے ڈراپلیٹ انفیکشن. جی اچھا، ڈراپلیٹ انفیکشن کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانسیں یا چھینکیں یا بات بھی کر رہے ہوں تو منہ سے جو تھوک کے ذرے نکلتے ہیں دس ول کیری دس انفیکشن. تو آپ اگر آپ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اور اوروں کو بھی بچا سکتے ہیں فرام دیز ڈراپلیٹس. جی تو میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اب سب کو اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنی حفاظتی تدابیریں خود بھی اختیار کر لیں. اگر ہم پبلکلی جا رہے ہیں تو پھر ماسک پہنے بغیر مت نکلیں اور اپنے درمیان میں ڈسٹنس رکھیں گے تو ہر بندے کو اب سمجھ آ جانی چاہیے. میرا خیال شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو اب پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس آ گیا ہے اور بار بار حکومت جو ہے وہ حفاظتی تدابیریں بتا رہی ہیں. These are important steps which تو need to be taken wherever they go. ڈاکٹر صاحب اب اسکول اگر کھلتے ہیں تو اسکولوں میں پھر بچے کیا کریں گے؟ وہ اسکولوں میں تو کلاس روم میں تو جگہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ ابھی تو I don't think so schools are going to be opened up. وجہ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ بچے ہمارے اثاثہ ہیں سب سے بڑے، اور صرف اسکول کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے پھر جب کالجز یونیورسٹیز پھر ٹرانسپورٹ. تو آئی تھنک ابھی تو آئی ڈونٹ تھنک سو اسکولز آر بینگ اوپنڈ اپ ایٹ آل. ٹھیک ہے. اور نہ کالجز. اور میرا خیال ہے کہ جو ورچوئل لرننگ ہے اس کی طرف ہمیں ضرور کام کرنا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ گھر پہ رہ کے، ٹھیک ہے سب کے گھر تو کمپیوٹر نہیں ہے، سب کے پاس اسمارٹ ٹیلی فونس بھی نہیں ہیں، بٹ دین دے کین بی سم ٹیکنیکس جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ٹیلی ویژن جو ہے جو ہمارا نیشنل ٹی وی ہے دیٹ کوڈ بی یوز فار دا پرپز آف ٹیچنگ آلسو. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ناصر حسین شاہ صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب، بہت بہت شکریہ. اور یہ ڈیٹیلڈ بحث کیا ہے، اس کا جو مجھے آخر میں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب کرونا وائرس جو ہے اس کا مقابلہ ہمیں کافی دیر تک کرنا پڑے گا، کافی عرصے تک یہ وبا رہے گی، اور اس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، اور ہمیں ایک ڈسپلن قوم بننا پڑے گا. اگر ہم ایک ڈسپلن قوم نہیں بنیں گے اور اس وبا کے دور میں بھی ہم اگر ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے اور ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے رہیں گے تو اس کا ہمیں بہت نقصان ہوگا. لہذا وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اندر ڈسپلن پیدا کریں، نظم و ضبط پیدا کریں،
कोरोना वायरस का मुकाबला सफाई के साथ और नज़्म व ज़ब्त के साथ ही हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।